कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, जो कि माशाल्लाह एक शिया आलिम हैं और इमाम मेहदी का हकीकी तसव्वुर क्या है मज़हब इस्लाम में, बल्कि ये कहना चाहिए कि शिया कॉन्सेप्ट में क्या बात है कि इमाम मेहदी को क्यों माना जाए, किस वजह से माना जाए, और इमाम मेहदी कौन है, वो आ चुके हैं, नहीं आ चुकेंगे, आएंगे, क्या होगा। क्योंकि हमने 2-4 दिन पहले एक सुन्नी कॉन्सेप्ट लिया है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से, तो आज ये शिया मौक़िफ़ जानने के लिए हम इनवाइट करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब को। तो आए सर एंड ऑल डियर मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर फैज साहब, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया। आज हम जनाब महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु व सहलल्लाहु ताला मखरजा के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि अहले तशय्यो जनाब महदी जो उनके 12वें इमाम है, आखिरी इमाम है, ख़ातिमुल अइम्मा है, आखिरी हुज्जत है, उनके बारे में अहले तसन्नुन और अहले तशय्युद दोनों कुतुब से हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ताकि, क्योंकि इदा सब यही करते हैं ना, सबका दावा ये है कि ये दोनों के इमाम है, तो लिहाजा दोनों ही कुतुब से देखा जाएगा कि जनाब महदी के बारे में क्या क्या फर्क। अच्छा, ये हदीस बहुत से मसादिर के अंदर आई हुई है, इब्न दाऊद ने भी नकल की हुई है और इब्न माजा ने भी नकल की हुई है, मुस्तदरक ने भी नकल की हुई है, मुस्नद दयालसी ने भी नकल की हुई है। ये जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि ज़मीन के मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, महदी मेरी नस्ल और फातिमा अलैहिस्सलाम के औलाद से होंगे, फातिमा अलैहिस्सलाम के औलाद से होंगे। यानी कि जनाब महदी होंगे कौन, वो मिन इतरत ही मेरी औलाद से, मिन वलदी फातिमा, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद में से होंगे, यानी कि फातिमी सादात में से होंगे। ये एक और हदीस है जो तिरमिज़ी ने भी नकल की है, इब्न माजा ने भी नकल की है, मुस्तदरक इब्न हंबल ने भी नकल की है, बज़ार ने भी नकल की है, मुस्तदरक ने भी नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक कायम न होगी, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी, यहाँ तक कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाएगा जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। यानी कि वो जो महदी होंगे उनका नाम नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद होंगे और सादात में से होंगे और फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद में से होंगे। ये एक और हदीस पेश खिदमत है जो कि तिरमिज़ी में भी है और मुस्नद इब्न हंबल के अंदर भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से की रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत में से एक शख्स खलीफा होगा जिसका नाम मेरे नाम के मौफिक होगा, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक रवायत में कि अगर दुनिया में एक ही दिन बाकी रह जाएगा तो भी अल्लाह ताला उस दिन को इतना दराज फरमा देगा कि यहाँ तक कि वो शख्स यानी कि महदी अलैहिस्सलाम खलीफा हो जाए। ये भी हदीस सही है। और ये एक और हदीस अर्ज़ है जी पेश खिदमत के मुस्नद अबी दाऊद से, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा से कि मौला मुर्तज़ा अली मुश्किल कुशा सलवातुल्लाह ने फरमाया कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा तो अल्लाह ताला उसको इतना दराज फरमा देगा और मेरे अहले बैत में से एक शख्स महदी
کو پیدا فرمائے گا، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ان سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی. یعنی کہ مولا جب آئیں گے، یعنی کہ جناب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ دنیا میں حکومت قائم کریں گے ایسی کہ جس میں عدل و انصاف پھیلے گا، دنیا کے اندر ایک عدل کا نظام پھیلے گا. متعدد احادیث سے یہ ہم نے ذکر کیا کہ جناب مہدی جو ہے وہ نمبر 1 من اطرتی، میری اولاد میں سے ہوں گے. جناب رسالت پاک فرماتے ہیں من ولد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی کہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے سلام اللہ علیہا. اچھا، زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے. اس کے بعد وہ حکومت میں ہوں گے، اس کے بعد وہ خلیفہ رسول اللہ ہے، وہ جانشین رسول اللہ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس واضح ہوگی. اب جانشینی کے متعلق ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور پھر ہم جناب مہدی کی طرف آ جائیں گے، جو شیعہ کانسیپٹ ہے جناب مہدی کا. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے جی، جو ابی داؤد میں آئی ہے، 2 دفعہ آئی ہے، 2 طرق سے آئی ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ دین 12 خلفاء آنے تک غالب رہے گا. جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پر لوگوں نے آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. شور برپا ہو گیا. رسول اللہ آہستہ آواز میں، دھیمی آواز میں کچھ کلمات فرماتے رہے، لیکن مجھے آواز نہیں آئی. کہتے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے. اچھا، اب اس حدیث کے متعلق اب سب کو دیکھتے جائیں تو 12ویں یعنی کہ آخری امام مہدی ہیں. مہدی کے بعد کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، مہدی آخری خلیفہ ہے. اور مہدی سے پہلے 11 ہیں، یعنی یہ ٹوٹل 12 ہیں. 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہیں، 12 رسول اللہ کے جانشین ہیں. اب رسول اللہ کچھ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے ہو گئے. راوی آگے نہیں بتا رہے کہ ان کو آواز کیوں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 12 سارے قریش میں سے. اب ہم اپنی کتاب سے پیش کرتے ہیں یہ 12 ائمہ کے نام، ان 12 ائمہ کے قریش میں سے ہونا، اور جناب رسالت مآب کے الفاظ جو یہ 12 انہوں نے نہیں نقل کیے وہ ہم نقل کرتے ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے راوی نے نہ سنا ہو، وہ شور مچ گیا ہو. اچھا جی، یہ اسکین آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تفسیر برہان سے جزء خامس ہے، صفحہ 252 ہے، اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ مشہور آیت ہے، یہ ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. تو اس کی ذیل میں حدیث ہے کہ قال سمعت جابر بن عبداللہ الانصاری، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری صلوات رضوان اللہ تعالی یقولون لما انزل اللہ عز وجل علی نبینا محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول اللہ کے اوپر یہ آیات جب نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو قالت یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ عرفنا اللہ ورسولہ، کہ ہم جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کون ہے. فمن اولی الامر، کہ یہ اولی الامر کون ہے؟ الذین قرن اللہ طاعتہم باطاعتک، کہ جس کی اطاعت اللہ نے کہا ہے میری اطاعت ہے، وہ کون ہے؟ یہ اولی الامر کون ہے؟ فقال ہم خلفاء یا جابر وائمہ المسلمین من بعدی، کہ جابر وہ میرے خلیفہ ہیں اور میرے بعد وہ مسلمین کے ائمہ ہیں. اب آگے کیا فرماتے ہیں جناب رسالت پناہ؟ آگے فرماتے ہیں اولہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الحسن علیہ السلام، ثم الحسین علیہ السلام، ثم علی ابن الحسین علیہ السلام، ثم محمد ابن علی المعروف فی التواتر بالباقر، کہ جن کو باقر کے نام سے جانا جائے گا محمد. کہ یا جابر، کہ جب ان سے آپ ملاقات کرنا تو منا السلام، کی میری طرف سے سلام کہنا. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسیٰ ابن جعفر، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمعنی وکنینی حجت اللہ فی الارض. یہ ہمارے ائمہ کے نام لے کے پھر کہتے ہیں کہ پھر میرے نام والا اور میری کنیت والا حجت اللہ فی الارض وبقی اللہ فی العباد ابن الحسن ابن علی، کہ جناب امام عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کو اللہ باقی رکھے گا. اور آگے ذکر ہے کذالک الذی یغیب عن شیعتہ واولیاءہ غیبتہ، کہ وہ ان کی غیبت ہوگی، وہ غیبت میں ہوں گے، ان کی غیبت پہ ایمان لانے والے مسلمین ہوں گے، مومنین ہوں گے. یا جابر، کہ اے جابر ھذا من مکن نصر اللہ، کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک ہے کہ وہ غیبت میں ہوں گے. ومخزون علم اللہ، کہ اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ان کی اطاعت کرنا. یہ حدیث ہے جی، یہ ہمارے ہاں سے نقل ہے. اب اس میں 12ویں جو ہیں انہی کے
اہل سنت بھائیوں کے مطابق ان کا نام محمد ہے، انہی کے متعلق، وہ قریش ہے، وہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم افضل ترین قریش میں سے گھرانہ ہے، بنی ہاشم سے ہے، اور رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں 12 جو آپ نے عدد بتائے، ہم نے نام پورے کر دیے، وہ جو آپ کے راوی نہیں سن سکے، وہ جابر بن عبداللہ الانصاری دوسرے مقام پر سوالات کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران ادھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے اگر فرمایا بھی ہے تو آپ ان کی ولادت ثابت نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ پیدا نہیں ہوئے۔ تو پیش خدمت ہے کچھ حوالہ جات تاریخ کی کتب سے اہل سنت کی، اور ان کی روات کے سلسلے میں، اسماء رجال کے سلسلے میں، کہ جن کتب کے اندر جناب محمد بن حسن الحجت عجل اللہ تعالی فرجہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ، تالیف احمد ابن یوسف الکرمانی، علامہ کرمانی، بہت جلیل القدر ہمارے بھائیوں کے عالم، ماتوریدیہ میں سے بہت جلیل القدر اپنے زمانے کے عالم۔ بہرحال اچھا جی، یہ کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ نقل کرتے ہیں جی اپنی کتاب میں فی ذکر الحسن والحسین واولادہما، کہ جناب امام حسن اور حسین کی ذیل میں نقل کرتے ہوئے ان کی اولاد کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الحادی العشر فی ذکر ابی القاسم محمد الحجت الخلف الصالح، یعنی کہ ابی القاسم، یعنی کہ جو رسالت میں پناہ کی اپنی کنیت ہے، جس طرح میں نے آپ کو حدیث دکھائی، اور محمد۔ اچھا جی، معذرت مجھے بیچ میں فون آ گیا تھا۔ فی ذکر ابی القاسم محمد الحجت الخلف الصالح، کہتے ہیں وکانا عمر عند وفات الابی 65، کہ اپنے والد کے وفات کے وقت 5 سال کے تھے۔ عصا اللہ فی الحکمہ، کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی، کما اوتیا یحییٰ علیہ السلام، کی جس طرح یحییٰ علیہ السلام کو کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شیعہ انہ غاب فی السرداب، کہ شیعہ کہتے ہیں سرداب میں غائب ہو گئے، جو کہ ہم نہیں کہتے ہیں۔ وہ القائم منتظر قبل فی قیام الساعہ، کہ قیامت سے پہلے یہ آئیں گے اور قیام کریں گے۔ اچھا آگے کیا فرماتے ہیں کہ واللہ قبل القیام، کہ قبل قیام سے قبل غیبتان، 2 غیبتیں ان کی، 2 غیبتیں ہیں۔ احدہما اطول من الاخر، کہ پہلی ایک آخری سے لمبی، ایک دوسری سے لمبی، یعنی کہ ایک غیبت دوسری غیبت سے لمبی ہے۔ یہی غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ ہے، جس کو ہم بعد میں بتائیں گے، امام کے لیے مانگتے ہیں، امام غیبت میں ہے۔ تو یہ اہل سنت کی ایک امام کرمانی ہے، بہت مشہور عالم دین ہے، ان کی طرف سے۔ اچھا معذرت جی، مجھے فون آ رہے تھے، میں آ گیا جی۔ اچھا جی، کیا شکایتیں آ رہی ہیں جی؟ اللہ خیر کرے۔ اچھا 1 منٹ رک جائے، اپنی کتابیں بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، لیکن میں جو اشکالات کے جوابات دے رہا ہوں وہ مجھے آپ کے سنیوں کے جواب دینے ہیں، مجھے شیعوں کے جواب نہیں دینے ہیں۔ شیعوں کا اشکال ہے تو لے آئے، میں بہرحال اپنا بات مکمل کر لوں، اس کے بعد میرے سارے اشکالات رکھ دیجیے گا۔ محترم ابراہیم شاہ صاحب، ممبرس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ شیعہ عالم ہیں اور آپ تمام باتیں یا ثبوت جو بھی دکھا رہے ہیں وہ سنی کتابوں سے دکھا رہے ہیں، تو آپ کا شیعہ لٹریچر کیا کہتا ہے؟ آپ کو صرف وہ بتانا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ امام مہدی کے ریگارڈنگ شیعوں کا موقف کیا ہے۔ امیر فیض صاحب، وہ میں بتا رہا ہوں، عقیدہ جدھر بتا رہا ہوں وہ میں اپنے کتابوں سے بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے 12 ایمان دکھائے وہ اپنی کتابوں سے دکھائے۔ اب ان کی پیدائش پہ چونکہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ ہمیں پتہ ہے بعد میں اشکال آئے گا، تو ہم ان کی پیدائش کے ثبوت تھوڑے سے دیتے ہیں، پھر ہم اپنی کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کو کہیں سارے ذرا بھی ٹینشن نہ لیں، ادھر ہی ہم۔ اچھا جی، کتاب وافی الوفایات، میں ایک سینڈ کھول لوں۔ ہاں جی، الوافی الوفایات، صلاح الدین خلیل صفتی، بہت بڑے عالم، چھاپ دار حیات طرح، ہماری نہیں ہے، بیروت لبنان۔ اچھا جی، اس کے اندر نقل کیا کرتے ہیں؟ اسماء الحجت المنتظر، اب یہ نسب نقل کرتے ہیں۔ اوپر میں نے ائمہ کے نام نقل کیے، ادھر یہ نسب کیا نقل کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجل اللہ تعالی فرجہ وسخر اللہ تعالی مخرجہ، محمد ابن حسن العسکری، ابن علی الہادی، ابن محمد الجواد، ابن علی الرضا، ابن موسی کاظم، ابن موسی ابا موسی کاظم، جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن زین العابدین، علی ابن حسین، ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم، الحجت المنتظر، ثانی عشر، الائمہ اثنا عشر۔ یہ نام اور نسب نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ایک ہیں، 12ویں ہیں، 12 اماموں میں سے۔ شیعہ کہتے ہیں ان کو المنتظر، القائم، المہدی،
وہو صاحب و سرداب. یہ آگے سے پتہ نہیں ان کو یہ کس نے جھوٹ ویسے مشہور کر دیا کہ ہم امام کو سرداب میں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے امام کو سرداب میں، نہ غار میں مانتے ہیں. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے علماء کو، آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے، آپ لوگوں کے علماء متقدمین کو یہ بات غلط لگی ہے کہ نہ ہم امام کو سرداب میں مانتے ہیں، نہ ہم امام کو مانتے ہیں کہ جی وہ، میں غیبت کے بارے بھی جو دکھاؤں گا تو غیبت اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی امام سرداب میں غائب ہو گئے یا امام کو آپ دکھا دیں کہ امام غائب ہو گئے غار کے اندر. نہیں. اور غار کی بات ابھی آپ لوگوں نے شروع کی ہے. آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے پہلے ائمہ متقدمین ہم پہ کہتے ہیں سرداب میں غائب ہو گئے. بالا یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اچھا جی، یہ کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من الذہب، تالیف ابن محمد الحنبلی دمشقی، چاپ دار ابن کثیر ہے. اچھا مجدد ثالث ہے، تحقیق ہے محمد شعیب آرنوت کی. شعیب آرنوت بہت ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں. کیا نقل کرتے ہیں جی؟ تیسرا پہلا نقطہ، فیہا الحسن ابن علی ابن محمد الجواد علی رضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر صادق العلوی الحسینی احد اثنا عشر الذین ناقضهم الرافضہ فی اسماء. چاہیے ایک ہیں 12 میں سے. ان کے والد کا ذکر کر کے کہتے ہیں امام مہدی کی 12 اماموں میں سے ایک ہے. ان کے والد کے بارے میں لکھتے ہیں وہ والد المنتظر محمد صاحب سرداب. اچھا پھر وہ آگے صاحب سرداب لکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں ان کا بیٹا ہے محمد جو کہ منتظر ہے، جو کہ مہدی ہے. جی یہ جو کہتے ہیں جی ابن محمد حنبلی کہتے ہیں جی تتان کرتے ہیں کہ معصوم ہے، رافض کہتے ہیں. لیکن المطالب العالیہ جو تالیف ہے امام فخر الدین رازی، بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں جماعت میں شیعہ امامیہ، شیعہ امامیہ کہتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. شیعہ اثنا عشری کو امام معصوم کہتے ہیں اور کبھی ان کو صاحب زمان کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ غائب ہیں. شیعہ ان دو صفتوں معصوم ہونے اور صاحب زمان ہونے کے بارے میں سچ ہے، کیونکہ امام زمان ان نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہیں جو دوسروں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ صاحب زمان بھی ہے. امام فخر الدین رازی کا قول ہے. آپ کے متقدمین نے اس چیز سے انکاری نہیں کرتے، یہ آپ لوگ انکاری ہیں. جی یہ کتاب الکام فی التاریخ، تالیف ابن اسیر ہے، اور لکھتے ہیں وفیہا توفی الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہو ابا محمد العلوی العسکری. کہتے ہیں جی فوت ہو گئے امام حسن عسکری علیہ السلام. وہ تو احدہ الاثنا عشر علی مذہب امامیہ کے نزدیک 12 میں سے ایک ہیں. وہ والد المحمد الذی، جس کو کہتے ہیں منتظر اور سرداب میں. حالانکہ نہیں مانتے بس سرداب، نہیں مانتے سرداب میں، لیکن یہ والد محمد کی، یعنی کہ ولادت 12 امام کی ہم ثابت کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے. 12ویں امام کی ولادت ثابت ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیدا ہوں گے، نہیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ اقرار ہے آپ لوگ کے ائمہ کا. اچھا جی عقد الدرر فی اقبال المنتظر وهو المہدی علیہ السلام، تالیف علامہ المقدسی شافی. مقدسی بہت بڑے عالم. اب یہ ان کے عالم دین ہے، یہ ہم نہیں ہے، یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے عالم دین ہے. ہم نہیں نقل کر رہے اور ابن سیرین سے نقل کر رہے. ابن سیرین آپ کے عالم دین ہے، سنیوں کے. وان محمد ابن سیرین کیا کہتے ہیں حضرت مہدی افضل. ان سے سوال ہوا ابن سیرین سے کیا مہدی افضل ہے حضرت بکر اور عمر سے؟ تو جواب دیا حضرت مہدی ان دونوں سے افضل ہے، بلکہ وہ ایک پیغمبر کے برابر ہے. یہ ان کی کتابوں کے اندر افضلیت مہدی ہوئی ہوئی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے لیکن نبوت کی فضیلت والے ہیں. فضیلتیں ان کی ان سے صحابہ سے زیادہ ہیں. یہ لوگ نقل کر رہے ہیں، ہماری کتابیں نہیں ہیں. اور کیا نیچے کہہ رہے ہیں وہ سند صحیح الى ابن سیرین، ابن سیرین تک سند بالکل صحیح ہے. اب جی ان کا سوال ہوتا ہے کہ امام کو ہم غائب سمجھتے ہیں. اپنے والد کی وفات پہ 5 سال کے تھے، یعنی کہ 265 پہ امام کی وفات ہوئی، 270 کے قریب امام کی قیامت. تو آپ اتنے عرصے سے ایک بندے کو زندہ کیسے سمجھ رہے ہیں بھائی؟ والذی خلق الموت والحیات، اللہ موت کا خالق اور حیات کا خالق ہے. یا آپ خالق نہیں ہیں؟ اللہ جس کو چاہے زندہ رکھے. کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ دجال ابھی تک زندہ ہے؟
ہاں میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ذرا طویل ہے لیکن ہمارا نتیجہ اس میں سن لیجیے گا۔ اچھا یہ ایک بہت لمبی روایت ہے، اس میں صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جی پھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں، پھر وہ لوگ سمندر کے ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے چلنے لگے، پس وہ جہاز یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے ہوئے اور جزیرے کے داخل ہوئے تو وہاں ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت بالوں والا، اور اس کے اگلا پچھلا حصہ سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون سا اگلا ہے کون سا پچھلا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے پگلا کم بخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساس ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جساس کیا؟ اس نے کہا کہ اس سے مراد کے پاس چلو جو دیر میں ہے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیمت داری نے کہا کہ ہم جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرتے کہ شیطان نہ ہو، تو تمیم کہتے ہیں کہ پھر ہم گئے، داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑے قدم کا آدمی ہے جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ سخت جکڑا ہوا ہے، کبھی نہیں دیکھا ایسا بندہ ہم نے، اور وہ جکڑا ہوا ہے، ایک منٹ جی، ہاں وہ اس کو جکڑا ہوا ہے اور اس یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی خبر پہنچا دی۔ تو صاحب نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمیم سے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ دجال تھا، شاید دجال باہر ہند کے کسی جزیرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے یاد کی، یعنی کہ آگے پڑھا۔ ایک مردود اللہ کا دشمن، عدو اللہ و عدو الرسول و عدو الولی، دجال آخر الزمان مسیح الدجال، اس کو مسلم شریف میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ جناب رسالت مآب کے وقت تک وہ زندہ ہے، پہلے پتہ نہیں کب سے زندہ ہے اور کس نے جکڑا ہے، اور اب تک وہ زندہ ہوگا، یعنی کہ قیامت کے قریب اس نے آنا ہے۔ تو مجھے بتایا اگر ایک خدا کا دشمن، ایک دشمن خدا ہے، عدو اللہ و عدو الولی والملعون بالنص الجدید، جو ملعون ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، تو اللہ کا ولی، اللہ کی طاقت، اللہ کا لشکر کیوں نہیں ابھی تک زندہ ہوگا؟ اس میں کیا ماننے ہیں؟ جب ایک خبیث انسان کی زندگی کی آپ قائل ہیں تو ایک مطہر انسان کی آپ کیوں نہیں زندگی قائل؟ صورت آپ کو ہم نے کتب سے دکھایا آپ کی کہ ولادت جناب مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، ان کے بارے میں احکام کہ وہ معصوم ہیں، وہ افضل ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی کتابوں سے کچھ احادیث پیش کرتے قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ اچھا جی یہ آپ کو کچھ سکینز آپ کی پیش خدمت ہیں، یہ تفسیر برخان سے، میں آپ کو ایک ان میں سے پڑھ دیتا ہوں کہ جوز الثامن العشر ہے۔ سالت ابا عبداللہ، جناب امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ وآلہ سے سوال کیا گیا کہ عباد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض کما استخلفن الذین من قبل، یہ وہ آیت استخلاف کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، تو قال ہم ائمہ، اسے مراد ائمہ ہے۔ پھر امام ابا الحسن الرضا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الائمہ خلفاء اللہ عز وجل فی الارض، کہ اللہ کے امام اللہ کے خلیفہ ہے عرض کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ایک حدیث نقل ہے کان ابا عبداللہ، ان کے آگے نے پھر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ نزلت فی القائم و اصحابہ، کہ یہ جناب قائم اور ان کے اصحاب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ تینوں حدیثیں، پہلی الکافی ہے جلد 1 ہے صفحہ 150، حدیث 3 ہے۔ تیسری کتاب الغیبہ ہے صفحہ 160 ہے، 120 ہے، 160 ہے سوری، اور اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے وہ بھی الکافی سے ہے، جلد 1 ہے صفحہ 149 ہے، اور حدیث پہلی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی پیش خدمت ہے جی، میں وہ حدیث اپنے پاس بھی کھول لوں، ایک منٹ دیں جی ہاں، سورہ نور یہی آیت وعد الذین آمنوا، تو سالت ابا عبداللہ، یعنی کہ جناب امام جعفر الصادق کا ذکر ہے علیہ السلام، آیت پڑھ کے کالا انا بہی ظہور بالقائم، ظہور قائم، یہ جناب قائم کے ظہور کی بھی آیت ہے، یہ ان کے لیے آیت ہے کہ اللہ جب خوف کو امن سے بدل دے گا، خوف کو امن سے بدل دے گا، اور ان کو خلیفہ ایسے بنائے گا جس طرح پچھلوں کو خلیفہ بنایا، یعنی کہ ان سے پچھلوں کو، منصوص من اللہ۔ اور اگر قرآن میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وَجَعَلْنَا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہتا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تو جس طرح ان کے آبائے مطہرین خلیفہ بنے اسی طرح یہ خلیفہ ہوں گے۔
اچھا جی، اب بات یہ ہے اس کے آگے آپ باقی حدیثیں بھی دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ نیچے ہی لگی ہوئی ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے گا وورث الانبیاء و ابا الائمہ علی ابن حسین بعد ثم آگے میں آپ کو پڑھ سکتا ہوں کہ اور رسول اللہ فرماتے نام انک تدرک سید الاوصیاء کہ اوصیاء ہی میرے اور تو سید ہے ان میں سے علی، وورث الانبیاء و ابا الائمہ تو ائمہ کا باپ علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی، یہ پھر وہی آیت ہے کہ یہاں تک کہ جناب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و سخر اللہ تعالیٰ مخرجہ۔ تو آج کے لیکچر میں امیر فیض صاحب ہم نے کوئی چیزیں کور کر لی ہیں۔ پہلی جناب مہدی کی کون ہے، اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں؟ جی پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ غیبت میں ہے؟ جی غیبت میں ہے۔ کیوں غیبت میں؟ جناب رسالت میں آپ نے فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو جناب رسالت میں آپ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہستے تو بیّن للناس ما نزل علیہ، رسول اللہ ہی بیان کرتے ہیں ان پہ کیا نازل ہوتا ہے۔ تیسری بات، وہ بیٹے امام حسن ابن علی العسکری، امام عسکری کے بیٹے ہیں، 12ویں امام ہیں، منتظر ہیں، حجت اللہ فی الارض ہے۔ اس کے بعد اہل تسنن کی کتب سے آپ کو پتہ، ہم نے کتاب ہم نے امام فخر الدین رازی کی قول نقل کیا کہ یہ صاحب زمان ہے، یہ امام زمانہ ہے، اور یہ معصوم من الخطا، ان سے عصمت ہے، ان سے معصوم ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کے آتے ہوئے دنیا کا خوف اور جور یہ امن سے بدلا جائے گا، دنیا کے اندر ظلم ختم کیا جائے گا، دنیا کے اندر پیغام نبوی پھیلایا جائے گا، لا سیما علی صاحب دعوت نبوی، ان کے لیے الفاظ ہے، صاحب دعوت نبوی پہنچائیں گے، اور دنیا کے اندر سے ظلم و جور ختم کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ مشہور آیت ہے قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال اللہ ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا جناب ابراہیم نے، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ ان کی آل میں سے ظالم کچھ ہوں گے، یعنی کہ قریش ان کی جو آل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ ان کے ہوں گے ان کی اولاد، لیکن ظالم سے وہ اس قریش کے اندر ظالموں سے دعویٰ نہیں۔ اب میں نے آپ کے آگے 12 نام رکھے ہیں جناب مہدی تک، آپ کیا ان 11 کے اندر کو متون کر سکتے ہیں کہ یہ ظالم تھے؟ جناب علی مرتضیٰ سے شروع ہیں، جناب حسن عسکری تک ہیں، کسی ایک کو آپ متون کر سکتے ہیں کہ یہ ظالم ہے؟ اگر تو آپ متون کر سکتے تو ہمارے سامنے اور نام رکھیے گا، اگر متون نہیں کر سکتے تو یہ مانیں کہ جناب رسالت میں آپ نے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولي الامر منکم کے ذیل میں ان کے نام لیے ہیں، ان کے نام کہے ہیں۔ آپ کے راوی نے نہیں سنے، ہمارے راوی نے سنے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ لفظ ضائع ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ضائع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ قریش میں سے ہیں، یہ وہ ہیں ابراہیم کے اولاد جو ظلم کے اوپر ظلم نہیں کرتی ہے یہ قوم، آل محمد، اور آل محمد پر ظلم ہوا گیا، یہ اللہ کا بات ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم نہیں ہے۔ اور اللہ نے انہی سے امامت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس امامت کا وعدہ پورا اور تکمیل تک تب پہنچے گا جب اس اولاد کے اندر سے آخری امام جناب محمد المہدی المنتظر الحجت صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے، اور جناب رسالت مآب کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے فرمان کے مطابق دنیا کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے اپنی ایک آڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ تو ان کو غیب مانتے ہی نہیں، اور ایک اور لفظ آپ نے کہا تھا کہ وہ بھی ہم نہیں مانتے، تو مطلب آخر آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کیا کہ امام مہدی علیہ السلام چلیے اگر 1400-1500 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، اب وہ کتنی ایج میں چلے گئے دنیا کو چھوڑ کر، ایسے کاؤنٹ کرنا ہے یا اسی طرح سے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے کہ 1943 یا جو بھی کچھ اس کو مائنس کر دیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو آپ ان کو اگر امام غائب نہیں مانتے یا غار میں وہ چلے گئے یہ نہیں مانتے، تو آخر آپ مانتے کیا ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ 1400-1500 سال پیدا ہونے والے دنیا میں آنے والے امام مہدی یا 12ویں امام آپ کے وہ تھے کون، اور کیا اب دکھائی دیں گے، کیا ہمیں گائیڈ کریں گے، ہم کس طرح سے واپس جائیں گھر؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام کو غائب نہیں مانتا، غائب مانتا ہوں، امام کی غیبت کا قائل ہوں، لیکن ہم اس چیز کا نہیں کہا کہ میں امام کو غائب نہیں مانتا، غائب مانتا ہوں، امام کی غیبت کا قائل ہوں، لیکن ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ وہ سرداب میں چلے گئے، مطلب سرداب کے اندر چلے گئے یا غار کے اندر غائب ہو گئے، یہ ہمارے عقیدے نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غائب ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے، مطلب کہ وہ
ایک غار کے اندر چلے گئے تو وہاں سے غائب ہو گئی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. سورہ من راج ذکر کرتے ہیں سامرا, وہیں سے ہمارا غیبت کا ادعا. لیکن یہ بھی نہیں کہ سرداب میں چلے گئے, غار میں چلے گئے. غائب ہیں لیکن ان دونوں باتوں میں سے نہیں ہے. یہ دونوں باتیں جھوٹ ہے. یہ سر اللہ رسول اللہ فرما رہی ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ٹھیک ہے محترم, آپ یہ نہیں مانتے کہ وہ غاروں پہ گئے ہیں, بٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ امام غیب ہیں. تو امام غیب صاحب اگر 1400 سال سے غائب ہیں تو آخر وہ ہیں کہاں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی آڈیو میں یہ بتا دیجیے. امیر فیصل صاحب, اس غیبت کے دو عرصے گزرے ہیں. غیبت کبرا بھی ہے, غیبت صغرا. فی الحال غیبت کبرا چل رہی ہے. غیبت صغرا کے دوران امام کے 4 وکلاء تھے, 4 راویان تھے. ان راویان نے, اگر آپ چاہیں گے میں اس کا حوالہ نکال کے آپ کو دے دوں گا, ان کے تھرو وہ صاحب اجازہ ان کو ہم کہتے ہیں, وہ امام کے باتیں پہنچ جاتے تھے ہم تک. اور پھر امام کی طرف سے ایک حدیث آئی کہ آپ غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہونے والے, جس طرح رسالت میں آپ فرما رہے ہیں 2 غیبتیں ہوں گی. غیبتہ دوسری غیبت کے اندر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے راویان حدیث سے, ہمارے راویوں سے, ہماری حدیثوں سے تم رجوع کرنا. ہماری باتیں تم تک پہنچ گئی ہیں, ہماری حدیثیں تم تک پہنچ گئی ہیں, ہمارے روات تم تک پہنچ گئے ہیں. جب تک ہم نہیں آتے تب تک آپ اس سے آپ ہدایت لو, اور جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کی ہدایت کریں گے. جناب مہدی قرب قیامت ظہور کریں گے. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ میں سبھی لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں پرسنلی, اور میری بات چیت ہوتی ہے. تو ابھی ہماری سٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک کمپنی میں آئے تھے ایک شخص, تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے 5 منٹ میں سمجھ لیا تھا کہ یہ مسلم بھی ہیں, اور ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شیعہ مسلم ہیں. تو خیر میں نے ادھر ادھر کی بات کر کے ان سے پوچھا تو وہ کھل گئے کہ جی ہاں میں شیعہ ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کو تو بہت معلومات ہے. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ امام غیب کا کانسیپٹ کیا ہے, تو انہوں نے یا تو اس لیے بتا دیا کہ وہ پرسنل پہ تھے اور ان کا نام وغیرہ تو خیر جانے کا مطلب نہیں. کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ابراہیم شاہ صاحب کہ جو امام غیب صاحب ہیں بہرحال کچھ تو کام کرتے ہیں, کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں چلا جا رہا ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا تو کسی نہ کسی آدمی کی شکل میں وہ آئیں گے اور راستہ بتا کے چلے جائیں گے, یا یہ کہ غائب ہو جائیں گے, یا کسی بھی طرح کی کہیں پہ بھی ہیلپ کر دیتے ہیں لوگوں کو اگر انہیں نیڈیڈ ہے, جو بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور پھر غائب ہو جاتے ہیں؟ تو کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے, یا جس شیعہ ممبر نے مجھ سے کہا تھا اس کے کہنے میں کچھ کمی رہی؟ اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ نے مثال ٹھیک دی ہے. وہ کلمۃ الحق اریدہ بہل باطل, مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ بولتے ٹھیک ہے, باطل تعویلیں لے لیتے ہیں, لیکن بات ٹھیک ہے. ان کو دیکھ, جس طرح ہم کہتے ہیں العاجل ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے من ماتا, جو مر گیا, ولم یعرف امام زمانے ہی, اور جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا, مات موت جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ امام کی معرفت سے ہمیں علم ملتا ہے, ہمیں علم ملتا ہے, ہماری عقل کو ہدایت ملتی ہے, ہمیں معرفت الہی کے اندر ترقی ملتی ہے, اور یہ سب کچھ جناب مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تصرف ہے. ان کی ہونے کی برکت, ان کے ہونے کی وجہ سے شیعوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آج میں بھائیوں سے معذرت کر کے, ہمیں بھائیوں سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ لوگ, ہم ایک منظم جماعت ہیں, تقریباً منظم ہی ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہمارے پاس ایک اسٹرانگ سٹرکچر ہے, اور ہمارے مراجع جو ہیں وہ عالم ہیں, اور ان کے علم کی ہدایت پھر کون کرتا ہے؟ وہ جناب مہدی کرتے ہیں. تو جناب مہدی جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا, اور ظہور نہ ہونے کا ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے پہلے آپ دیکھیں 11 ائمہ یا تلوار سے شہید کر دیے گئے یا زہر سے شہید کر دیے گئے. تو کیا اللہ اپنی بارہویں حجت بھی اس لیے بھجوا دے کہ اس کو مروا دے, شہید کروا دے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. یہ دنیا تیار ہوگی جناب مہدی کے ظہور سے پہلے, ان کی طرف رجحان بڑھے گا, یہ حدیثوں میں آیا ہے, ان کا تو رجحان بڑھ جائے گا. یہ نہ ہو کہ اللہ بار بار حجت بھی بھیجے تو آپ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے, جو کہ یہ ہوں گے, کئی ہوں گے. اچھا, دوسری بات امیر فیض صاحب یہ ہے کہ کئی نہ ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ امام ہمیں آ کے ملتے ہیں. امام نہیں آ کے ملتے ہیں, ان لوگوں کو غلات کہا جاتا ہے, غالی غلات. ان کے اوپر کبھی الگ میں پروگرام کروں گا کہ یہ فرقہ کیا ہے غالیوں کے بارے میں. جس طرح دشمن اہل بیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا, مولا فرماتے ہیں ان سے بدتر اگر کافر کسی نے ناسبیوں سے بدتر کافر خلق کیا تو وہ غالی خلق کیا. شکریہ بہت, جزاک اللہ محترم ابراہیم شاہ صاحب. اصل میں جتنی بھی کسی بھی ریلیجن کی تھوڑی گہرائی میں جا کے تحقیقات کی جائیں یا معلومات لی جائیں
तो अल्टीमेटली एक दूसरे रिलीजन्स की कॉपी या नकल ये बातें कही जा सकती हैं। अब इस रिगार्डिंग तो इमाम गैब कहा जाता है उन्हें, या ये कि इमाम गैब हुए किसी भी तरह से हुए। और इसी तरह से आप लोगों ने अगर सुना होगा एक हनुमान जी का किरदार है हिंदू सनातनी लोगों में, जिसमें काफी टोंटिंग अभी तक दरबार पे होती रहती है। तो उनके रिगार्डिंग भी असल में जो हिंदू समझते हैं मानते हैं उनको, वो भी यही अकीदा रखते हैं कि हनुमान साहब जी का इंतकाल तो नहीं हुआ जैसे कि और लोगों को हो जाता है, और वो आसमान पे भी कहीं पे भी उड़ते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं से कहीं भी चले जाते हैं। और उनके रिगार्डिंग भी अगर आप हिंदू लोगों से बातचीत करेंगे तो इस तरह के अकायद हैं कि कोई जंगल में सपोज खो गया, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो वो हनुमान जी की शक्ल में आएंगे, उनको रास्ता बताएंगे और चले जाएंगे। मतलब हनुमान जी को पूरा अवतार मानते हैं। और इस तरह की बातों से यही लगता है कि रिलीजन के पास एक दूसरे से कॉपी करने के अलावा कुछ है नहीं। बहरहाल सबको अपने अपने अकायद मुबारक। इब्राहिम भाई आप आए, तशरीफ लाए, वक्त दिया और इमाम मेहदी के रिगार्डिंग शिया कॉन्सेप्ट से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।